لیکن ब्रिगेडियर साहब अगर टिकट ना मिला तो फिर क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजिया सुभाष से मैं इकबाल जंजुआ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप अपनी राय देना चाहते हैं, तनकीद करना चाहते हैं, बेहतरी सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट्स कर सकते हैं। आजकल आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी माहौल गर्म है और हल्का वस्ती बाग मैंने बताया था कि ये हर बार एक ऐसा हल्का है जहाँ की सियासत को समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वस्ती के अंदर हर दफ़ा एक नया उम्मीदवार आता है और ये नहीं समझ आती कि उसकी मकबूलियत क्या है क्या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आने की वजह से जो इससे पहले मंजे हुए अपने आप को सियासतदान कहते हैं वो भी बड़ी मुश्किल में आ जाते हैं। हल्का वस्ती बाग के अंदर अगर हम दो बड़ी सियासी जमातें जैसे पीपल्स पार्टी, नून लीग है और पीटीआई के हालात, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर इसे ज़वाल पजीर है और कश्मीर में भी सुना है कि उसे शायद के कहीं पाबंदी लगाने की या उसे फिर से दबाने की कोशिश की जाएगी, उस पर क्या कहें। लेकिन वस्ती के अंदर जो इस दफ़ा नया इजाफा हुआ है वो ब्रिगेडियर रिटायर्ड खान मोहम्मद खान साहब का हुआ है इस वक्त, क्योंकि ये बात कहना कोई इतना गलत भी नहीं है, क्योंकि कश्मीर की और ख़ास करके बाग के अंदर जो सियासत है इसका नज़रियात से कहीं कोई ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ की सियासत बरादरियों के बेस पे होती है और दो तीन जो तगड़ी बरादरियाँ हैं वो आपस में किसी न किसी तरह से एडजस्ट करती हैं, लेकिन उसके बाद जो अदर बरादरीज आती हैं जिनकी तादाद कम होती है वो अपने अपने हलके में अपने अपने मुफाद के साथ उन बरादरियों के साथ अटैच हो जाते हैं जो अक्सरियती होती हैं। यहाँ पर ब्रिगेडियर मोहम्मद खान साहब जो हैं उनका ताल्लुक नारमा बरादरी से है और वस्ती में नारमा बरादरी का जो वोट बैंक है वो इस वक्त काफ़ी बड़ा वोट बैंक है। पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे यहाँ पर मुल्दियार बरादरी का वोट बैंक है। यहाँ पर ये कहा जो जो इस वक्त तक अंदाजे हैं वो ये है कि पीपल्स पार्टी से शायद कि तनवीर इलियास हल्का वस्ती बाग से इलेक्शन लड़ें, लेकिन नून लीग का जो सबसे मुश्किल इस वक्त एक सूरत हाल है कि नून लीग में मुश्ताक मनास जो पहले से भी बहुत भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीत चुके हुए हैं और उसके बाद जो दूसरा इलेक्शन था उसमें उन्होंने इतनी दिलचस्पी नहीं ली या फिर कुछ भी कह सकते हैं कि वो कंप्रोमाइज थे, वो इलेक्शन में उन्होंने किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं ली और कम वोट लिए। ब्रिगेडियर साहब ने कफलगढ़ के अंदर जो अवाम से खिताब किया, आज मेरे कुछ सवालात थे। जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं आऊँगा और मेरिट की बहाली करूँगा। मेरिट की बहाली करेंगे, जबकि वो खुद जब आ रहे हैं तो वो मेरिट के खिलाफ खड़े हैं, यानी मेरिट के खिलाफ खड़े हैं। अगर हम ये कहें कि नून लीग के अंदर मुश्ताक मनास और ब्रिगेडियर साहब दो बंदे ऐसे हैं जो नून लीग के उम्मीदवार हैं, तो अगर हम इन दोनों में मेरिट की बात करें तो ब्रिगेडियर साहब की नज़र में मेरिट क्या है? क्या बरादरी मेरिट है या फिर यहाँ पर जो सियासी बसीरत है वो मेरिट है? जबकि ब्रिगेडियर साहब के अपने मुंह के अल्फाज हैं कि मैं अवामी नब्ज को तो बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, नफ्सियात को तो जानता हूँ, लेकिन ये मेरा पहला इलेक्शन है, सियासत में मेरा अभी नया नया कदम है, तो सियासत में जुमा जुमा 8 दिन आने वाला मेरिट पे है या फिर वो शख्स जो कई दहाइयों से सियासत के अंदर है वो मेरिट के अंदर है। तो इसमें मेरा यानी कि यहाँ पर एक अजीब सी बात पैदा होती है कि अगर वो मेरिट की बहाली करेंगे तो मेरिट कहाँ से शुरू होता है। आगे उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा और ब्रादरिज्म को ख़त्म करूँगा, तमाम कबीले जो हैं वो मेरे कबीले हैं और मैं किसी कबीले को मतलब वो नहीं समझता, सबके लिए मैं हूँ और मैं सबके लिए आवाज़ उठाऊँगा। ब्रिगेडियर साहब अपने इजलासों के अंदर, चले मैं अभी जलसे नहीं कहूँगा क्योंकि अभी जलसे नहीं शुरू हुए, लेकिन बाकौल उनके कि वो एक इस्तकबालिया प्रोग्राम होता है, फिर वो खुद ही कहते हैं कि ये जलसे में तब्दील हो गया, लेकिन चले जलसा कह लें या इजलास कह लें। उनके तमाम जो इर्द-गिर्द लेफ्ट राइट जो लोग होते हैं, जो सियासी कारकुन हैं, वो तो सारे का सारा बरादरी पे ही बात करते हैं कि हम इस वक्त ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो अगर ब्रिगेडियर साहब बरादरीज़्म को ख़त्म करना चाहते हैं, तो ब्रिगेडियर साहब को सबसे पहले इस चीज़ से निकलना होगा कि इस वक्त अगर हम सर्वे करवाएँ नारमा बरादरी के अंदर तो 90% या 80% लोग ऐसे हैं
جو سننے میں آیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی صورت بھی مشتاق ناز کو ووٹ نہیں دیں گے، ہم بریگیڈیئر صاحب کو ووٹ دیں گے کیونکہ وہ ہماری برادری کے ہیں۔ تو اگر ایسا ہی برادری کی بیس پر ہی آپ آغاز کر رہے ہیں تو برادری ازم کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، بریگیڈیئر صاحب کو ان کے پاس پلان تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ کسی کا دادا بھی آ کر یہ برادریزم ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ نس نس کے اندر، خون کے اندر یہ دس چکی ہے، یہاں کی نسل در نسل یہ چیز سرایت کر چکی ہے۔ لیکن چلیں، اگر وہ کوشش کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک ایسا ماڈل پیش کریں، ایسا سٹیپ اٹھائیں کہ سب کو لگے کہ ہاں اب یہ لگا ہے کہ برادری ختم ہو گئی۔ آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ باغ سے بدماشیہ اور اشرافیہ کا راج جو ہے وہ میں ختم کروں گا۔ ابھی تو قدم رکھا نہیں، اور جو بریگیڈیئر صاحب کے لیفٹ رائٹ کے جو کارکن ہیں وہ تو ابھی سے تڑیاں دھمکیاں اور اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے، اور بدماشی تو انہوں نے ابھی سے شروع کر دی۔ بدماشی کا راج کیسے ختم کریں گے؟ بریگیڈیئر صاحب شاید کہ یہاں کا رواج ہے کہ جو طاقت میں آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے سب کچھ ختم کر دیا، یا میں بدماشی کو ختم کروں، یعنی کہ وہ ایک بدماش کو ختم کر کے اس کی جگہ پہ خود آ جائے گا تو وہ خود بدماش بن جائے گا۔ مطلب کہنے کا کہ ایسا شخص جو یہ کہے کہ میں سب کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤں گا، جب وہ اس کا اپنا پیٹ بھر جائے گا تو اسے پھر سارے ہی پیٹ بھرے ہوئے رجے ہوئے نظر آئیں گے، بھوکا کوئی بھی نظر نہیں آئے گا۔ وہ کہے گا جب سے میں آیا ہوں تو سب پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، کیونکہ اس کا اپنا بھرا ہوا ہوتا ہے۔ آگے میں آؤں گا اس پوائنٹ پہ۔ بریگیڈیئر صاحب نے کہا راجن سنگھ کے بیٹے جو قتل ہوئے، اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا جی کہ برادری کا کیا، معاشرے کی کیا ذمہ داری ہے، اور اس میں لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ تھوڑا سا ڈینجرس معاملہ ہے، ہماری اتنی پسلی نہیں ہے، لیکن جو ظلم، جو زیادتی ہوئی ہے، شاید کہ قیامت کے دن بھی وہ ہم راجن سنگھ کے اپنے جو زندگی کے معاملات ہیں ہم اسے ڈسکس نہیں کرتے، لیکن جو ان کی ماں کے ساتھ ہے، جو ان بچوں کے ساتھ ہوا، میرا صرف یہ سوال ہے کہ بریگیڈیئر صاحب اس وقت کہاں تھے؟ جس طرح سے جو بھی ان کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں، میں ان کا نام بھی نہیں لیتا، لیکن قانون تو موجود تھا، آپ تو موجود تھے، برادری تو موجود تھی، قبیلہ تو موجود تھا، وہ آتا سامنے، وہ ساتھ ہوتا، وہ ان لوگ پولیس والوں کے ساتھ جاتا اور انہیں لے کر آتا۔ لیکن چلیں خیر، وہاں اس وقت نہیں تو اب آپ وہ کر رہے ہیں۔ آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ عوام صحیح قیادت کا انتخاب کرے، اگر وہ غلط قیادت کا انتخاب کرے گی تو پھر اس کے لیے نقصان ہوگا۔ کہ عوام نے 70 سالوں سے لے کے آج تک کب غلط انتخاب کیا کسی کا؟ جو مطلب پرانی اگر بات کریں تو راجہ رفیق صاحب کا انتخاب، کیا وہ غلط انتخاب تھا؟ ترابی صاحب کا انتخاب، کیا عوام نے غلط انتخاب کیا؟ سردار قمر الزمان صاحب کا انتخاب، کیا عوام نے غلط انتخاب کیا؟ تنویر الیاس کا انتخاب، کیا وہ غلط انتخاب تھا؟ مشتاق مناز کا انتخاب، کیا وہ غلط انتخاب تھا؟ ضیاء القمر کا انتخاب، کیا وہ غلط انتخاب تھا؟ اس کے علاوہ جو شہید جو اللہ کو پیارے ہو گئے، کرنل نسیم صاحب کا انتخاب، کیا وہ غلط انتخاب تھا؟ راج سبیل کا انتخاب، کیا وہ غلط انتخاب تھا؟ یعنی یہ کیسے آپ ڈیفائن کر رہے ہیں، کس طرح سے کرائیٹیریا کو سیٹ کر رہے ہیں کہ جو انتخاب ہے وہ صحیح ہونا چاہیے؟ یعنی اگر عوام آپ کا انتخاب کرے تو وہ ٹھیک ہے، اور اگر آپ کا انتخاب نہ کرے تو وہ غلط انتخاب ہو سکتا ہے۔ پھر دوسرا یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا انتخاب نہ کیا گیا، ٹکٹ ہمیں نہ دیا گیا، تو یہ سیٹ پھر ہارے گی نون لیگ۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو قیادت ہے وہ آپ کو دے اور آپ جیت جائیں گے، کسی اور کو دے تو نہ جیتے؟ سیٹ تو ہمیشہ ٹکٹ تو ہمیشہ قیادت اسی کو دیتی ہے جو سیٹ جیتنے کے قابل ہوتا ہے، اور نہ بھی ہو تو یہاں میں بھی اگر کھڑا ہو جاؤں نا بریگیڈیئر صاحب، اور پیچھے وہی والا ہاتھ ہو جو ہوتا رہتا ہے، تو میں بھی الیکشن جیت سکتا ہوں۔ آگے انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل این کے ٹکٹ جمہوریت کے، مطلب پی ایم ایل این کے اندر جمہوریت ہے اور اس کے فیصلے جمہوری ہیں، اور وہ ٹکٹ جمہوریت کے بیس پہ دے گی۔ بریگیڈیئر صاحب کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نارما برادری ہے میرے ساتھ سب سے زیادہ ووٹ بینک ہے۔ ٹھیک ہے، میں معذرت کروں گا کہ بریگیڈیئر صاحب شاید یہ سن کر کہیں کہ یار میں نے تو یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ نارما، میں یہ کہتا ہوں کہ ساری برادری میرے ساتھ ہے۔ لیکن بریگیڈیئر صاحب ہمیں بھی تو پتہ ہے، ہمیں بھی تو یہاں پہ ٹکریں ٹھیلیں کھاتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، تو آپ جس بیس پہ کہہ رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے اندر کتنی بڑی جمہوریت ہے، سب جانتے ہیں۔ پاکستان میں دیکھ لیں
کہ کیا جمہوریت کے اندر ہو رہا ہے اور سب سے بڑی جماعت کو کس طرح سے کھڈے لائن لگایا جا رہا ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کس طرح سے اپنے اپنے مفاد کے لیے وہ ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ کو ٹکٹ مل گیا تو پی ایم ایل این کے اندر جمہوریت ہے، اگر آپ کو نہ ملا تو جمہوریت شاید نہ ہو۔ اچھا، پھر آپ نے کہا کہ ٹکٹ کا مسئلہ حل ہو گیا، ہمارا ہے، ہمیں پتہ ہے، سیٹ بھی ہماری، ٹکٹ بھی ہمارا۔ تو اگر آپ کو اتنا یقین ہے کہ ٹکٹ بھی آپ کا ہے، سیٹ بھی آپ کی ہے، اور پھر آپ کو اتنا زیادہ جس طرح سے آپ کے کارکن جو بڑے ایموشنل قسم کی پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے ہیں، وہ سارے کارکن میں جانتا ہوں انہیں، جو مشتاق ناز جب آیا تھا تو اس کے لیفٹ رائٹ ہی وہی تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ مشتاق ناز کو چھوڑیں، آپ ہمیں کال کریں، ہم جانیں اور کام جانیں۔ اس وقت چائے کھانے کے چکر میں تھے، اپنے نمبر بنانے کے چکر میں تھے۔ آج کیسے یہ کہتے ہیں کہ مشتاق ناز غلط ہو گیا اور اس نے ہمیں لفٹ نہیں کروائی؟ یہ یہاں کی سیاست کا ایک اور بھی برگیڈی صاحب بڑا افسوسناک جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ قمر زمان صاحب نے ایک ایک گھر کے 6 بندوں کو نوکریاں دی۔ قمر زمان صاحب نے ایک ایک گھر کے آدمی کو جتنا فیسیلیٹیٹ ہو سکتا تھا کیا، اور اس طرح سے قمر صاحب نے اس باغ کے اندر، جو ہیلتھ کے اندر، جو ایجوکیشن کے اندر، ان ایسے ایسے لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جو شاید کبھی بھی نہ ہوتے۔ لیکن جب مشتاق ناز آیا تو کیونکہ میں فیلڈ میں بھی تھا، تو لوگوں نے اس طرح سے قمر صاحب کو کہا کہ وہ سودن گلی میں بیٹھے ہوتے ہیں، دروازہ بند ہوتا ہے، شیشے سے نظر آتے ہیں، وہ ہمیں ملتے نہیں ہیں، وہ ہم سے بات نہیں کرتے۔ 15-20 سال قمر صاحب سے فائدہ اٹھا کے کھا کے، اور اینڈ پہ جب بگڑنا ہوا تو یہ کہا جی وہ ہمیں ملتا نہیں ہے۔ تو یہ تو الزام، یہ سب جھوٹ ہے کہ جی مشتاق ناز یہ ہو گیا، مشتاق ناز وہ ہو گیا۔ میں کسی کی فیور نہیں کر رہا، تنقید بھی نہیں کر رہا، میں ایک مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں کہ یہاں کے لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ اس مائنڈ سیٹ سے بہتر کہ سچ بولیں کہ یار ٹھیک ہے، ہم نے مشتاق ناز کو اس امید پہ، اس وجہ سے ووٹ دیا، جتایا، اب ہمارا اپنا بندہ آ گیا، ہم اس کے ساتھ ہیں بھائی، اور ہمیں یہ زیادہ سوٹ کرتا ہے، ہمیں یہ زیادہ بہتر لگتا ہے، ہم اس کے ساتھ آگے۔ تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن جھوٹ تو نہ بولے کہ جی وہ یہ بیٹھ ہے، یہ ہے، وہ ہے، کمزور ہے، فلانا ہے، یہ امید تھی، یہ ساری ایسی باتیں ہی ہیں۔ اچھا، آگے انہوں نے برگیڈیئر صاحب نے یہ بھی کہا کہ قابلیت کی بات کریں اور میچورٹی کی بات کریں، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جی جو میری قیادت ہے میاں صاحب کی اور ان کے ساتھ سارے، وہ بڑی میچور ہے، اور وہ قابلیت کے بیس پہ ٹکٹ دیتی ہے، میرٹ کے بیس پہ دیتی ہے۔ قابلیت کا کیا کرائٹیریا ہے آپ کے پاس برگیڈیئر صاحب؟ کیا انگلش بولنا قابلیت ہے؟ اچھی تقریر کرنا قابلیت ہے؟ ہسٹری جاننا قابلیت ہے؟ سیاست کے اندر جھوٹ بولنا قابلیت ہے؟ عوام کا جم گٹھا کرنا قابلیت ہے؟ یا کس تعریف کرنا قابلیت ہے؟ یا پھر کہیں اور جا کر کوئی اور قسم کی کوئی جسے کہیں کہ جسے لاڈ پیار، بس کوئی ایسا ویسا وہ جو لفظ جتنے بھی آپ سمجھ لیں وہ کرنا قابلیت ہے؟ قابلیت کیا ہے سیاست کے اندر؟ یہاں پہ ایسے بھی ہم نے دیکھے کہ ڈگری ہوتی ہے، اصلی ہو یا جعلی ہو۔ یہاں پر ہم نے ایسے لوگ دیکھے کہ جنہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ الف کیا ہے، بے کیا ہے، وہ اپنے وزیر تعلیم بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پر قابلیت کا کوئی میرے نہیں خیال کہ آپ یہ کہیں کہ آپ قابل ہیں اور آپ کے مقابلے میں جو دوسرا ہے وہ قابل نہیں، اور جو قیادت ہے وہ جی سمجھ جائے گی کہ وہ اتنی میچور ہے کہ اسے آپ کی قابلیت نظر آ جائے گی۔ آپ نے کہا کہ ہسپتالوں کو میں ٹھیک کروں گا، تعلیم کا نظام بھی ٹھیک کروں گا۔ یہ وہی والی بات ہے، جس طرح برادریزم نہیں ٹھیک ہو سکتا، اس طرح سے ہسپتال اور تعلیم کے اندر اتنے بڑے مافیا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ ہسپتالوں میں دوائیاں جعلی ہیں، ڈاکٹر لاپرواہ ہیں، مریضوں کا ستیہ ناش ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ آپ جب آئیں گے آپ بھی کہیں گے جی میں آیا تھا، نظام ٹھیک کیا آپ کو۔ آپ جب جائیں گے تو بالکل سب ڈاکٹر کھڑے ہو جائیں گے، آپ جائیں گے تو دوائی اوریجنل مل جائے گی، آپ کا بندہ جائے گا تو اسے سب پیار محبت سے ملیں گے، پہلے ہی 5 منٹ کے اندر مور لگا کے آپ کو ڈاکومنٹس دے دیں گے، تو آپ سوچیں گے سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ میں کہنا چاہتا کہ ناظرین کی یہ جو جتنی بھی باتیں ہیں، یہ میں برگیڈیئر صاحب یا ان کے جو اہلکار ہیں، میرا پھر سے وہی بات ہے کہ تنقید نہیں، میں سے یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ یار یہ کب تک اس معاشرے کے اندر جھوٹ بول کر، ادھر کا الزام ادھر لگا کر، ادھر کا الزام ادھر لگا کر کہ ہم یہ ختم کر دیں گے، پھر اسی کے یعنی کہ قانون کا احترام کرنے کا دعویٰ کر کے خود قانون کی خلاف ورزی کریں،
آپ سچائی کی بول بالے کی بات کر کے خود سب سے بڑا جھوٹ بولیں، آپ یہ کہیں کہ میں سب کے ساتھ محبت پیار کرتا ہوں اور نفرت کا درس سب سے زیادہ دیں، ایسے کیسے یہ نظام چلے گا اور کس طرح سے یہاں پر کیسے بہتری آئے گی؟ میرا جو ذاتی خیال تھا وہ یہ ہے، ہاں، کہ برگیڈ صاحب نے ابھی تک یہ نہیں بتایا۔ ایک سوال، چلیں ٹکٹ آپ کو مل گیا تو ٹھیک، اوکے ڈن، سیٹ بھی آپ کی، کیونکہ روزانہ ہماری ڈسکس ہوتی ہے 30-35 ہزار ووٹ اگر آپ کا ہے، اس میں سے اگر 20-22-25-26 ہزار ووٹ بھی اگر آپ کو کاسٹ ہو گیا تو ادر بھی جو چھوٹے موٹے ووٹ ہے وہ بھی آپ کی طرف چلے جائیں گے۔ چلیں جی ٹکٹ مل گیا، لیکن برگیڈیئر صاحب اگر ٹکٹ نہ ملا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ٹکٹ نہ ملا تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ بیک پہ دیکھیں تو مشتاق ناز کی پوزیشن مضبوط ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کہتے ہوں گے کہ آپ مضبوط ہیں، تو اگر ٹکٹ نہ ملا تو کیا آپ نون لیگ چھوڑ دیں گے؟ پہلا سوال۔ دوسرا، کیا آپ مشتاق ناز کی مخالفت کریں گے؟ پھر اگر آپ نون لیگ چھوڑیں گے تو کیا آپ کا مستقبل جو سیاست کے اندر ہے وہ کہیں کمزور تو نہیں ہوگا؟ اور اگر نہیں ہوگا، یعنی کہ یہ بھی دیکھیں باتیں چل رہی ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ برگیڈیئر صاحب نے مطلب آپ نے تو نہیں کہا لیکن آپ کے کارکن باہر ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ کسی دوسری سیاسی جماعت میں چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے مسلم کانفرنس کا ٹکٹ لے کے آ جائیں، ہو سکتا ہے JKPP کا ٹکٹ لے کے آ جائیں۔ ٹکٹ تو کہیں بھی آپ لے سکتے ہیں، کسی بھی چھوٹی موٹی جماعت کا، آپ آزاد بھی لڑ سکتے ہیں، لیکن آنے والے وقت میں پھر کیا آپ کو سیاسی پلیٹ فارم ملے گا؟ اور دوسرا، اگر آپ اس دفعہ ٹکٹ لیتے ہیں، آپ کے پاس بھی ایک ٹکٹ ہوگا، چاہے آزاد ہو یا کسی بھی ABC جماعت کا ہو، اور مشتاق ناز کے پاس بھی نون لیگ کا ہوگا، پھر PPP اسی حلقے سے لڑے گی، پھر PTI کے بھی کچھ لوگ اس میں اس حلقے سے لڑیں گے، اور بھی چھوٹے موٹے سیاسی کیا کہتے ہیں مذہبی شذبی جماعتوں کے لڑیں گے، چلیں 1500-2000 بھی ووٹ لے لیا کسی نے، ووٹ تو ضائع ہوگا، تو پھر آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ آپ جیتیں گے؟ کیونکہ ووٹ تو تقسیم ہو جائے گا۔ اور ایسا نہیں ہے برگیڈیئر صاحب کہ اگر آپ لڑتے ہیں کسی دوسری سیاسی جماعت سے تو آپ کو 100% ووٹ اپنا ہی ملے، نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، ادر جو یہاں پہ برادری ہے، سدوزئی ہے، باقی جو برادری ہوں گی اور بھی ہیں، رضی یاسین صاحب کی بھی ہے، باقی بھی ہے، کچھ مل سکتا ہے، لیکن اگر آپ ہار گئے، ٹکٹ نہ کسی دوسری جماعت کا ٹکٹ لینے کے بعد، الیکشن لڑنے کے بعد آپ ہار گئے تو پھر تو آپ کی سیاست گئی، پھر آپ سیاست سے بھی گئے، سیاسی جماعت سے بھی گئے۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ مشتاق ناز کے ساتھ بیٹھ کر کوئی ایسا لائے عمل کیا جائے جس میں آپ کی سیاست بھی بچ جائے اور آپ آنے والے وقت میں مستقبل میں بھی آپ کا بہتر فیصلہ ہو سکے؟ لیکن یہ آپ کہیں بھی آپ یہ نہیں بتا رہے، جب بھی آپ سے پوچھا آپ کہتے نہیں ٹکٹ میرا ہے، ایسا تو ٹھیک ہے آپ کا ہی ہے، چلے مان لیتے ہیں آپ کا ہے، لیکن اگر ٹکٹ نہ ملا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ سیاسی جماعت بدلیں گے تو اس کے بعد پھر مستقبل سیاست کا آپ کا کیا رہے گا؟ اور پھر آپ تو بڑے دھوم دھام سے نون لیگ کے اندر آئے تھے، اور نون لیگ اس وقت پاکستان کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ کی بڑی چہیتی ہے، کشمیر میں بھی ظاہر ہے اسی کا بول بالا ہوگا، وہ بھی چہیتی ہوگی، تو مشتاق ناز بھی تو اسٹیبلشمنٹ کہیں یا میاں صاحب کہیں ان کے گھر کا بندہ ہے، پھر بڑا مشکل ٹکراؤ ہے، تو میاں صاحب کی نظر میں مشتاق ناز بھی ہے، آپ بھی ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ برحال یہ کچھ میرے جو پوائنٹ رہ گئے تھے ان کے اوپر جو میرا تبصرہ تھا، یہ سوالات تھے، وہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے شیئر کروں، ان تمام لوگوں سے جو اس وقت سیاست کی دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ تنقید بھی نہیں ہے اور یہ کہیں کسی اور سینس میں بھی نہیں لینا، یہ صرف یہ ہے کہ ون وے بات کرنا یہ کوئی بات نہیں ہے، تقریر میں صرف یہ کہہ دینا کہ میں یہ ختم کر دوں گا، یہ کوئی بات نہیں بنتی۔ کیا لائے عمل ہے، کون سا ایسا پلان ہے کہ یہاں پر میرٹ بحال ہو جائے گا؟ کیا ایسی چیز ہوگی کہ برادری ختم ہو جائے گی؟ کیا ایسی چیز ہوگی کہ ہاسپٹل اور تعلیم ٹھیک ہو جائے گی؟ کیا ایسا؟ چھوٹے موٹے کام تو ہوتے رہتے ہیں، وہ تھانہ کچہری بھی یہاں ٹھیک کرنا بہت مشکل بات ہے، تو یہ سارے کہتے ہیں، لیکن اگر آپ آئے ہیں تو آپ نے خود کہا کہ مجھے کرسی کی ضرورت نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، تو پھر ایسی سیاست کریں جو دیر پا ہو، جو لوگوں کے دلوں میں ہو، اور آپ ہار کر بھی یہ کہیں کہ آپ عوام کے نمائندے ہیں، آپ غریب کے ساتھ کھڑے ہوں، عام آدمی کے ساتھ کھڑے ہوں، اگلی دفعہ آپ کو کسی ٹکٹ کسی جماعت کی ضرورت نہیں ہوگی، لوگ آپ کو کندھوں پہ اٹھا کر لے کے آئیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ آپ کے ساتھ ناظرین اپنا تبصرہ تجزیہ شیئر کرتے رہیں گے۔ اقبال جنجو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔